अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं आज ज़मीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुम्मन। नाज़रीन, जैसे कि सिचुएशन आपके सामने है, कोरोना की संगीनी बरकरार है बल्कि रोज़ अफजू हैं। इसी हवाले से मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने भी आवाम को एक बार फिर बताया कि अब तक जो दिन कल का गुजरा जुमेरात का, एक दिन में 57 अफराद अपनी जान से गए हैं। तो ये कोरोना केसेज़ और हलाकतों के हवाले से अब तक का बदतरीन दिन साबित हुआ है। दूसरी तरफ हम शिबली फराज साहब को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि अस्पतालों की सूरत हाल तसल्ली बख्श है, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है और लॉकडाउन में सख्ती का भी कोई इरादा नहीं है। जैसे कि कुछ इत्तलात ऐसी हैं कि 31 मई को लॉकडाउन सख्त करने का इरादा कर सकती है हुकूमत। बहरहाल अयाज साहब, अभी भी जहनों में यही सवाल बरकरार है कि जो अमवात हैं पाकिस्तान में जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं, जिस तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा और कैसे रोका जाएगा। 25 अप्रैल को 50,000 केसेस की जो प्रेडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के रूबरू की गई थी, वो हमने तकरीबन 25 मई के आसपास वो हिंसा अबूर किया है और अब अच्छी खासी तादाद है। हुकूमत की पॉलिसी में कोई चेंज आप देखते हैं और आवाम का एहसास ज़िम्मेदारी इस अरसे में समझ आ गया कितना है? देखिए ना, अवाम के एहसास से ज़िम्मेदारी इसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में तो अब भी कहते हैं, मैंने खुद लोग मिलते हैं कि जी बीमारी है भी या नहीं है, ये हकीकत है, अफसाना है, कोई साजिश तो नहीं है। इस माइंडसेट से, ये सोच जो है, इससे निकलना चाहिए। पर वो जो आप ये नहीं कर सकते, ये कोई बैडमिंटन नहीं है कि कभी लॉकडाउन कर लिया, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया। इसके साथ ये बीमारी है, इसके साथ रहना पड़ेगा। वो इंडोनेशियन वज़ीर है, उसने मेरे ख्याल अल्फाज का चुनाव उसका मुनासिब नहीं था, पर उसने कहा कि जब वो बीवी है कंट्रोल नहीं होती तो उसके साथ फिर सहना पड़ता है, रहना पड़ता है उसका। तो ये बीमारी जो है ये भी ऐसी है, ये कहीं जा नहीं रही, यहाँ पे है। लेकिन ये बाज़ार सारे बंद करने और लॉकडाउन ऐसे करना, ये मेरा ख्याल है कोई इतना साइब मशवरा या इकदाम ना होगा। लेकिन इसमें बहुत सारे मुल्क यूरोप वाले जो हैं वहाँ बीमारी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो माशरे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। सिर्फ है कि यहाँ पे बाज़ार खुले, सारा खुले, पर वो जो एहसास ज़िम्मेदारी है, जो नज़्म ज़ब्त है थोड़ा सा, वो माशरे में आना चाहिए। अब इस माशरे में वैसे ही नॉर्मल हालात में नज़्म ज़ब्त वाली चीज़ तो है कोई नहीं, तो इसकी तवक्को करनी या तमन्ना करनी कि ये कहीं से आके आसमान से गिर के ये माशरा जो है डिसिप्लिन्ड हो जाएगा, ये मेरे ख्याल खाम ख्याली है। पर कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा कि कुछ थोड़ा एहसास हो, ज़्यादा हो, और हुकूमत जो है एकदम पैनिक ना हो जाए कि रेस्टोरेंट वाले ये कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले ये कह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज करें, पैनिक में ना आए। लेकिन बार बार लॉकडाउन नहीं हो सकता, बार बार लॉकडाउन नहीं हो सकता। सलमान साहब, आप भी ऐसे ही समझ रहे हैं? अब गवर्नमेंट फ़्लाइट ऑपरेशन, इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन तो आज रात से बहाल कर रही है, बाकी मामलात भी इसी तरफ जा रहे हैं। 31 मई को रिवर्स गियर लगा सकती है गवर्नमेंट? देखिए आयशा, आपने अपने इब्तदाइये में 2 बयानात कोट किए हैं जी। एक वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज साहब का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमती पॉलिसी कामयाब रही और लॉकडाउन का अब कोई जवाज़ नहीं और घबराने की ज़रूरत नहीं जी। और दूसरा बयान जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का है, जो आज उन्होंने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया और एहतियाती तदाबीर को जवाज़ बनाते हुए कहा कि इसके बाद यही सूरत हाल तारी रही तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि वही कुछ हुआ जो हम ईद से पहले जो फोर्सी कर रहे थे कि जब लॉकडाउन में नरमी की हुकूमत ने और जिस तरह आवाम का जमे गफ़ीर बाहर आया। ये गुज़िश्ता एक हफ़्ते की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है जिसमें 10,000 से ज़ायद मुतासरीन है और शरह बात यह है कि आज जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसमें बकौल ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के 57 डेथ्स हुई हैं। मुतासरीन की तादाद भी बढ़ रही है और शरह बात भी बढ़ रही है। देखें, जहाँ तक ये भी बात की गई कि जी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि पहले तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट। देखें, बात है कि हुकूमत को ये तय करना है कि उन्होंने पॉलिसी पे नज़रसानी कहाँ करनी थी, कि उन्होंने 25,000 पे करनी थी, 50,000 पे करनी है या 1 लाख पे करनी है, 1,000 डेथ पे करनी थी, 5,000 पे करनी है या 10,000 पे करनी है। फैसला बुनियादी तौर पे हुकूमत ने करना है। देखिए, 2 मॉडल्स हैं। मैं आपको एक न्यूजीलैंड देख लें कि उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया 1.5 माह के अंदर और अब एक हफ्ते के अंदर वहाँ पर कोई मरीज़ सामने नहीं आया।
दूसरा स्वीडन की मिसाल है कि उन्होंने इसे संजीदगी से नहीं लिया है और यूरोप में सबसे ज़्यादा मुतअस्सरीन और शरह मात स्वीडन में है। मैं समझता हूँ कि फ़ैसला बहरहाल हुकूमत को ही करना है और ये बात दुरुस्त है कि बुनियादी फ़ैसला तो हुकूमत ने करना है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा इसका मुझे नहीं समझ आती कि कोई हल है ही नहीं। लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन हो कैसे सकता है? मौसर लॉकडाउन भी तो नहीं हो सका। देखिए बात ये कि हम जैसे आपने कहा कि वो कन्फ्यूजन है कि मुश्किल सेहत कुछ और, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये एक ऐसी वबा है, ये एक ऐसी बला है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा सिवाय लॉकडाउन के। अगर लॉकडाउन के अलावा कोई हल है तो हुकूमत उस ऑप्शन को बेकार लाए, चूँकि ये तजादात खुद हुकूमत के अंदर है। पंजाब गवर्नमेंट ने तो आज रिकमेंड कर दिया है कि जी आप रेस्टोरेंट्स भी खोलें, दिगर के कारोबार भी खोलें, स्कूल्स खोलने की भी बात की जा रही है। ये बात आयशा, बल्कि मैं तो समझता हूँ, मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि जब आप सब कुछ खोल रहे हैं तो तालीम भी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है कि वहाँ पर भी आप अपने जो मरवजा तरीक़ेकार लागू करके पाकिस्तान की नई नस्ल को तालीम के लिए तालीम गाहों में जाने की इजाज़त देनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि जो सूरत हाल, जो शरह बात जिस तरह बढ़ रही है और मुतअस्सरीन की तादाद बढ़ रही है, लॉकडाउन से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। महकमा सेहत की सिफारिशात कुछ और कह रही हैं, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। प्रोफेसर साहब देखिए, दोनों एक्सट्रीम से परहेज़ की ज़रूरत है। एक एक्सट्रीम या पैनिक ये है कि आप कहें जी हम तो कर्फ्यू नमा लॉकडाउन करेंगे, ये भी एक पैनिक की एक सूरत हाल है। पैनिक की दूसरी सूरत हाल ये है कि जब आप कहते हैं सारा कुछ खोल दो, ये भी दुरुस्त नहीं होगा। देखिए इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि आपको अब ये देखना है कि ईद का रश अब नहीं होगा जो उस ज़माने में बाज़ारों में रश था, देखा गया। लेकिन उसके असरात तो अभी सामने आएंगे कुछ दिनों उसके असरात अगले हफ्ते तक आएंगे, एक हफ्ते तक 10 दिन तक वो ईद के असरात आपको नज़र आएंगे। तो आपको देखना ये है कि जब नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती, जैसे आज से बाज़ारों में नॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है। तो ईद का वो रश तो होना था। देखिए उसकी वजह ये है कि जब आप किसी चीज़ को, एक्टिविटी को रोके रखते हैं कुछ अरसा, और जब खोलेंगे तो एकदम से लोग बाहर निकलते हैं। कुछ वाकई शॉपिंग के शौकीन होते हैं, कुछ तमाशा देखने के लिए पहुंच जाया करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब बाज़ारों में रश पहले की निस्बत कम होगा। दूसरा जो हुकूमत के लिए लाजिम है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं एहतियात की, उसके सिलसिले में माशरे में जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे मदद ली जाए। मसलन बिज़नेस की तंजीमें होती हैं, उनसे मदद ली जाए। इसी तरह और दूसरी तंजीमें हैं इलाकों में, महल्लों में, वहाँ आप अप्रोच करके उनको ये कहें। मेरी आर्गूमेंट शुरू से ये रही है कि जो ये आपके पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, ये किस मर्ज की दवा है? वो तो खुद इसमें मुब्तला हो रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं, अभी तक की सिचुएशन आपको कैसी लगी? आपको लग रहा है कि हुकूमत सख्त लॉकडाउन की तरफ जाएगी? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उस किस्म का लॉकडाउन कर सकेगी जिसमें आप ये कहें हर चीज़ बंद कर दी जाए। ये मुमकिन नहीं है। ये रिवर्स में जाना हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं हो सकेगा। हाँ, उसमें यह है कि थोड़ी सी चीज़ें आप ज़रा स्ट्रिक्टली करें। मतलब शाम को स्टोर्स कितने बजे बंद होते हैं, मेक श्योर के वो उतने बजे बंद हो जाएं। 5 बजे का अगर टाइम है तो 5 बजे बंद हो। ये ना हो कि शटर को तकरीबन 2/3 बंद करके अंदर कारोबार चल रहे हों। तो अगर 5 बजे का फैसला है, 5 बजे एवरीथिंग शुड क्लोज। इसी तरह अगर फ़र्ज़ कीजिए जुमा हफ्ता इतवार को आपने बंद रखना है जैसे पहले था, अभी भी वैसे ही कैरी ऑन, उसी को कैरी ऑन किया जा रहा है। वो उसको इम्प्लीमेंट करें। आज इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, शाम की जुज़वी कह सकते हैं, तो वो जुज़वी रहा है। तो मेरा ख्याल उसको इम्प्लीमेंट के। दूसरा ये कि माशरे को मोबिलाइज करें। आखिर MNA MPA को देखिए, MNA MPA का एक नेटवर्क होता है अपने इलाके में, खुद की मैं बात नहीं कर रहा, उसका एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क के ज़रिए आप एक कॉन्शियसनेस डेवलप करवाएं कि जब आप बाहर जाएं, बाजार जाएं, तो ये एहतियातें करें। उस वक्त ही आप इसका मुकाबला कर सकेंगे। वरना आप क्या करेंगे? आप यहाँ कर्फ्यू लगाएंगे। जिस माशरे में इनडिसिप्लिन इतना हो, वहाँ 1-2 दिन तो कर्फ्यू चल सकता है, लेकिन इंडेफिनिट पीरियड के लिए कर्फ्यू नहीं चल सकता। लिहाजा एक मोबिलाइजेशन इस तरीके से करें, MNA MPA के नेटवर्क इस्तेमाल करें। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स नहीं हैं, वरना उनके ज़रिए ये काम किया जा सकता है। और इस हवाले से तो अभी भी मामलात बहुत डिलेड हैं, पता नहीं कब जाके ये निज़ाम दोबारा से संभलेगा। लेकिन खबर वही सवाल जो ज़हनों में पैदा होता है कि अवाम तो किसी वहम या गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत को नहीं होना चाहिए। अभी जो 2 बयानात इंट्रो में मैंने सामने रखे,
آپ کو بھی اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کلیئر ہے اسلام آباد میں بیٹھے؟ نہیں، میں کافی کلیئر ہوں. جو اتوار کو این سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کے دوران جو 4 چیزوں پہ بات ہونے جا رہی ہے جو میرے پاس اطلاعات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ایجنڈا نمبر 1 ہے، جس طرح یاس صاحب نے کہا، حکومت اب بتائے گی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ہاؤ ٹو لیو ود کرونا، کہ پاکستان کے اندر کرونا ہے، کرونا کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. تو اس سلسلے میں وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتیں مل کے کیا آگے کر سکتی ہیں. آج آپ نے سندھ سے دیکھا کہ انہوں نے سنڈے اور اتوار ہفتے کو بھی بازار کھلنے کی اجازت دے دی. آج آپ نے یہ بھی فیصلہ سن لیا کہ جی انٹرنیشنل فلائٹس ہی، لہٰذا لاک ڈاؤن تو نہیں ہونے جا رہا. دوسرا جو فیصلہ جو حکومت کر رہی ہے، جس کے اوپر کام ہو رہا ہے صبح دوپہر شام، جس کی طرف ہمیں وہ بتایا بھی جاتا ہے، اسد عمر صاحب بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں اور ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہاسپٹلز ہیں اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں، ان کو آپ نے ورسٹ پاسبل کیس سناریوز کے لیے تیار رکھنا ہے کہ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں اور کتنا آپ نے ان کے لیے ان کی کیئر کرنی ہے، کر سکتے ہیں. اس پہ کام ہو رہا ہے. ساتھ میں آپ نے جو سامان ہے اس کی جو ہورڈنگ آپ نے کر کے رکھنی ہے، پی پی ایز ہیں، ماسک ہیں، باقی جو ادویات ہیں، وہ جو ریمڈز ویئر ایک میڈیسن ہے، بنگلہ دیش سے بھی ہم منگوا رہے ہیں، اپنے ملک کے اندر بھی اس کی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. کل ایک جو ایپ لانچ ہونے جا رہی ہے، اسد عمر صاحب اس کا میری اطلاع کے مطابق وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ میں اگر گوگل ایپ کے اوپر اپنا نام وہ ڈالوں گا تو جو میرے نزدیک جو ایک تو لیب ہے جہاں سے میں اپنا ٹیسٹ کروا سکتا ہوں، ساتھ میں خدا نخواستہ میری کوئی حالت اگر غیر ہو جاتی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو امیجیٹ جو میرے نزدیک ترین ہاسپٹل ہے وہ کہاں پہ موجود ہے. لہٰذا خبر یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کی طرف واپس تو جانے کا مجھے کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملا. جب ہم بات کرتے ہیں یہ نا سویڈن کی کتنی پاپولیشن ہے، 10 ملین. نیوزی لینڈ کی مثال دی گئی، کتنی پاپولیشن ہے، 4 ملین. ہماری کتنی پاپولیشن ہے جو ہمارے پاس جو آن دا ریکڈ 222 ملین. تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے. تعلیم کے حوالے سے، ڈسپلن کے حوالے سے وہ اقوام جو ہیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. باقی یہ ہے کہ اب اس وائرس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، بالکل آپ کو رہنا ہے، تو اسی کے ساتھ آپ جو ہے آپ کو احتیاطی تدابیر لینی ہے. جتنا زیادہ آپ تدابیر پہ عمل کریں گے بچیں گے. اور ایک بات میں ضرور ایاز صاحب کی بڑھاتا چلوں گا، میں 5 دن اپنے گاؤں میں رہا ہوں، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی ایک تحصیل ہے سمریال، وہاں میرا گاؤں ہے. یقین کریں ہر دوسرا بندہ یہی سوال کرتا تھا، یہ کرونا کی ہے جی، یہ تسی کی ٹیلی ویژن تے بیٹھ کے گلاں کردے ہو، سانو وہاؤ کرونا ہے کتے. ناٹ ایون اے سنگل پرسن جس نے یہ کہا ہو کہ جی یہ بڑا سیریس ہے اور یہ اب وہ دیکھیں فلانے گھر میں آ گیا، فلانی جگہ پہ آ گیا. لوگوں کے اندر یہ ایک ابہام ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے کنٹری سائڈ جو ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں اوپن ہے، وہاں پہ اس طرح کی وبا ابھی اس طرح کی جو سپریڈ ہوا نہیں ہے. تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو اتنا سیریس کم از کم دیہاتی سطح پہ تو نہیں شعور آپ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے نہیں ہے. لیکن جو 2 مثالیں ایاز صاحب خاور نے دیں سویڈن اور نیوزی لینڈ کی، اگر وہاں لاک ڈاؤن ہے تو اس کا مطلب ہے عوام کے لیے بھی لاک ڈاؤن ہے. پاکستان میں اگر لاک ڈاؤن ختم ہے تو عوام کے لیے احتیاط بھی ختم ہے. عوام سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. یہ رجحان کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ایک تو بات ہے، یہ نیوزی لینڈ اور سویڈن وغیرہ کے یہ نام لینا ہم چھوڑ دیں. ان کا ہمارے ساتھ کوئی نہ پیرلل ہے نہ مطابقت ہے. ہمارے حالات اور ہیں، ہمارے وہ اور چیز ہیں. اور یہ جو میں ایک چیز معذرت سے کہوں گا، یہ ڈاکٹر صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا ہلکا اثر ہوتا ہے، میں تو وہ مطلب یہ گناہگار جو ہے کوئی الیکشن وغیرہ لڑ چکا ہوں. یہ سیاستدان اپنے علاقوں میں جہاں ان کو کوئی جاننے والے ہوتے ہیں وہاں یہ متنازع بھی ہوتے ہیں. ایک گاؤں میں جائیں گے، آدھے ان کے سپورٹر ہوں گے، آدھے ان کے نہیں ہوں گے. لوکل باڈیز کی بات کرتے ہیں، بھائی وہ ہے ہی نہیں تو اس کی کیوں بات کریں. جی گورنمنٹ افیکٹو کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ آئے روز وزیر اعظم صاحب بولنا تو بند نہیں کرتے، تو انہیں اس طرف جانا چاہیے. لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا لیکن سماجی رویے تو تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ ہاتھ ملانا چلانا بہت حد تک ہمارے علاقے میں اس میں کمی آئی ہے.
بند کر دیں, یہ جفیاں شفیاں بند کر دیں, یہ جو آپ تعزیت کے لیے وہ بڑے بڑے اجتماع کر لیتے ہیں وہاں پہ وہ تھوڑا کم کر دیں, نماز جنازہ پہ وہ جو کندھے ملائے ہوتے ہیں اس میں ذرا تھوڑا پرہیز کریں, شادی ہالز پہ پابندی برقرار رہنی چاہیے, میرج سیریمنیز جو ہیں جو ہم تماشا یہاں پہ کرتے ہیں اس ملک میں ان میں تبدیلی آنی چاہیے. بازار بشک آپ کھولیں, لیکن یہ کس نے سبق سکھایا ہوا ہے کہ چاند رات پہ خواتین جو انہوں نے ضرور اپنے وہ جو مہندی ہے وہ وہاں پہ لگانا ہے. لاہور جیسے شہر میں, لاہور کوئی ان پڑھ شہر تو نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ چاند رات کو کیا ہوا, مطلب وہ اگر ایک عید پہ اگر ہاتھ آپ کے وہاں پہ مہندی نہیں لگی تو آپ کی عید مکمل نہیں ہوگی. اور سوشل ایٹیٹیوڈ سے تھوڑے تبدیل ہو سکتے ہیں. ٹرانسپورٹروں سے بات کریں, اگر آپ نے ٹرانسپورٹیں وہ جو بسیں ہیں بھر بھر کے جانتی ہیں, موٹر وے کی بسیں اور ہوتی ہیں ان میں سیٹس کا وہ فاصلہ ہوتا ہے, اس سے ہٹ کے جو ہم جیسے علاقوں میں ہیں وہ درمیان میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں. جو ویگنیں ہیں لاہور کی جو اگر وہ چلنا شروع ہوئیں وہ تو جیسے اتنی مچھلیاں پیک نہیں ہوتی ایک چیز میں جتنی کہ وہاں ہوتی ہیں, ان میں آپ تبدیلی لائیں, وہ تو تھوڑا ہو. صفائی کا خیال رکھیں, صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یہ جو پلاسٹک والی لعنت اس ملک میں ہے اسے کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ جزوی طور پہ ایک حکم آئے جی دکاندار نہیں دیں گے, کسی کونے میں چلے جائیں یہ مملکت خدا داد میں جہاں پہ یہ گند نہیں پڑا ہوگا, اس طرف کس کا دھیان ہے؟ کسی کا نہیں. آپ کی ضلعی انتظامیہ جیسے بھی ہے اب بھی ایفیکٹو ہو سکتے ہیں, انہیں گائیڈنس ملے. یہ جو خام خواہ کی میٹنگز لاہور اور اس میں کرتے ہیں, نکل کے تھوڑا دیکھیں جہاں پہ عوام رہ رہے ہیں, تھوڑے ایٹیٹیوڈز رویے بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں حکومت میڈیا بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن یہ جتنا عرصہ گزرا یہ کافی تھا کہ عوامی رجحان کیا ہے, سماجی رویے ہمارے کتنے تبدیل ہوئے ہیں. سلمان صاحب, کوئی بڑا فرق آپ نے دیکھا؟ ہم نے امریکہ کا حال دیکھا ہے, ہم نے دیکھا ممبئی کے ہاسپٹلز اب اوور لوڈ ہو رہے ہیں, وہاں لوگ آکسیجن ٹینک اور بیڈ شیئر کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ابھی تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کرونا حقیقت بھی ہے یا فسانہ ہے. آپ نے دیکھا لوگوں میں یہ چینج کہ کچھ ایسا خطرہ ہے پاکستان کو؟ میں نے تو یہ دیکھا کہ جی باوجود حکومتی اقدامات کے لاک ڈاؤن اسٹرکٹ, لاک ڈاؤن نرم کہ شرح اموات بھی بڑھی ہیں اور متاثرین کی تعداد بھی بڑھی ہے. نیوزی لینڈ اور سویڈن کی مثال ہم نہیں دیتے. 1 ارب 30 کروڑ کا بھارت ہے اور 22 کروڑ کے ہم ہیں, اور آج سے 1.5 ماہ پہلے بھارت 40ویں نمبر پہ تھا, ہم 30ویں نمبر پہ تھے, اور پھر وہ جو لاک ڈاؤن اسٹرکٹ اور نرم لاک ڈاؤن کے بعد وہ آ گیا 18ویں نمبر پہ اور ہم آ گئے 8ویں نمبر پہ. اور جو یہاں کہا گیا کہ شاید لاک ڈاؤن کی طرف نہ جایا جائے, بہت اچھی بات ہے, لیکن بات یہ کہ جو اعداد و شمار میں دیکھ رہا ہوں اور جو ہاسپٹلز کی صورتحال ہے, جو شرح اموات ہیں, جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, جو ماہرین کہہ رہے ہیں, یہ میں آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی. دیکھیں بات یہ کہ جب آپ یہ تجربہ کریں گے, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فرسٹ امپریشن ہمارا بہت بہتر تھا. کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ وائرس آیا تو ایک سنجیدگی طاری ہوئی کہ پہلے 1 ہفتے کے اندر لاہور کی سڑکیں ہم نے ویران دیکھی ہیں. لوگ ڈرے ہوئے تھے, ایک خوف و راز کی صورتحال تھی, اور یہی وجہ تھی کہ اس کا ایک امپیکٹ ہوا. اور جہاں پر وہ شرح اموات اس طرح نہیں بڑھی, متاثرین کی تعداد نہیں بڑھی, لیکن جو چیزیں وہ پہلو جو یاسر صاحب سامنے رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو سنگینی بتانی چاہیے, یہ نہیں کہنا چاہیے. میرے خیال میں وہ جو پرسوں کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, پرائم منسٹر جواب دہ ہے, پرائم منسٹر پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہے. وہ جو کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائیں, خدا کرے کہ یہ انفارمیشن درست ہو. میرے خیال میں یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اور جو صورتحال اداروں کی طرف سے بتائی جا رہی ہے, میرے خیال میں تو یہ جو میٹنگ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں انہیں کوئی فیصلہ کرنا ہے. اور یہ بات عائشہ میں آپ کو بتاؤں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, پھر آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے یہ وائرس بڑا ہے, کم نہیں ہوگا. لہٰذا یہ سنجیدگی اور یکسوئی گورنمنٹ کو بھی اختیار کرنی ہے. اور ایک بات اور جو یہاں صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ صرف گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے, یہ معاشرے کے مختلف طبقات کا فرض ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا فرض ہے, یہ پاکستان کے عوام کا فرض ہے کہ بھئی بات یہ کہ جس وائرس سے ہمارا سامنا ہے کہ سارا کام گورنمنٹ نے نہیں کرنا, یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے, آپ کے عزیز و اقارب کا. آپ اپنے بچوں کو دیکھیں, آپ صحت کی طرف دیکھیں. سلمان صاحب, جو کانسپیریسی تھیریز عوام کے ذہنوں میں ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ بات تو شروع سے یہاں پہ ہو رہی تھی نا کہ دیہاتوں کے اندر اس وائرس کا اس طرح امپیکٹ نہیں ہے, بڑے شہر اس کا ٹارگٹ ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ لاہور کے آپ اعداد و
شمار اٹھا کے دیکھیں, لاہور کے ہاسپٹلس کی صورتحال اٹھا کے دیکھ لیں, فیصل آباد تھا, گجرانوالہ تھا, گجرات تھا, ملتان تھا, کہ دیہاتوں کے اندر اس کے اس طرح اثرات نہیں تھے. لیکن یہ تعداد 1200-1300 پہ چلی گئی شرح اموات, یہ 50,000 سے اوپر ہم چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیے وہ مؤثر, یہ جو ڈبل مائنڈڈ ہو کے فیصلہ کرنا, اس سے کنفیوژن طاری ہوگی, اور 31 مئی کا اجلاس میرے خیال میں امپورٹنٹ ہوگا. اچھا, WHO کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے پاکستان میں کیسز 15-20% بڑھے ہیں انفیکشنز. یہ خطرناک رجحان ہے پروفیسر صاحب, یا ابھی اس پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ کے ہاں جو کیسز آ رہے ہیں وہ بڑھے ہیں, تو ان کا کوئی ریفرنس دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں فگر بتا رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہے ہیں. اسے توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس پہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس میں آپ بیٹھ کے ریویو کر لیں سچویشن کو, اور کوئی ایک پریکٹیکل سلوشن کرنا ضروری ہے. وہی بات جو پہلے کہی گئی ہے کہ ایک توازن آپ کو کریٹ کرنا ہے. ایک طرف بیماری کے مسائل ہیں, دوسری طرف معاشرتی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, ان کو آپ کو ایک توازن کریٹ کرنا ہے. اور توازن جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ حکومت کے علاوہ جو نان حکومتی شعبے ہیں ہمارے, ان کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے. مختلف تنظیمیں ہیں, مختلف آرگنائزیشنز ہیں, جب تک معاشرے کو موبلائز نہیں کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی رویوں کی, دیکھیے تھوڑا بہت تو فرق پڑا ہے رویوں کے اندر. مثلا ہاتھ ملانے کا رجحان اب بہت کم نظر آتا ہے شہروں میں, لاہور میں دیکھ لیں گلے ملنے کا بھی کم ہے. لیکن جو اوور آل رجحانات ہیں ہمارے کہ شادیاں ہوں گی تو اس میں آپ پورا شہر یا اپنا پورا اتنا اعتماد 4 دن آپ کے فنکشن چلیں گے, تو یہ وہ رویے ہیں جو بتدریج آپ میں کم ہوں گے. اور ان رویوں کو پھیلانے میں میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے. اس میں ہندوستان کا میڈیا بھی شامل ہوتا ہے, کیونکہ اس کا بھی امپیکٹ ہم پہ آتا رہا ہے ماضی کے اندر, اور ہمارے اپنے میڈیا کے اندر بھی یہ چیزیں اس طرح دکھائی گئی ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا کمرشل انٹرسٹ ہے, جو ہمارا بازار کا طبقہ ہے, دکاندار, بزنس مین, وہ چاہتا ہے کہ شادیاں اسی اہتمام سے ہوں, اس لیے کہ ان کی بزنس بنتی ہے. تو انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی ہیں. جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے جو ہماری جو دن منائے جاتے ہیں, اب ہمارے ہم مغرب سے آ گیا ہے, مدر ڈے, فادر ڈے, وہ کیا ہے 14 فروری کو ایک دن ہوتا ہے ویلنٹائن ڈے. یہ سارے جو ہے نا, یہ چیزیں آئی ہیں مغرب سے, اور مغرب میں یہ چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں, یہ مدر ڈے, فادر ڈے, سسٹر ڈے, یہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہیں, تاکہ آپ بازار جائیں, شاپنگ کریں, چیزیں خریدیں اور تحفے دے دیں. بس سال میں ایک دن ماں کو یاد کریں, باقی 364 دن ماں کی پرواہ نہ کریں. تو یہ وہ مغرب کا کلچر. تو یہ وہ چیزیں جو ہیں نا, آپ کو تبدیل کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس میں میڈیا کو بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم مغرب میں دیکھتے ہیں وہ ہمارے ہاں, ہمارے جو انٹرنیٹ کا میڈیا ہے, پھر ہمارا ٹی وی کا میڈیا ہے, اس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ثقافتی رجحانات ہیں ہمیں وہ بھی ریویو کرنے چاہیے, جو ہمارے ثقافتی دھیان, جو ہمارے مصروفیات ہیں, جو ہمارا کلچر ہے, اس سب کو بدلے گا یہ کرونا وائرس. لیکن خاور جو ایک اور سنجیدہ پہلو ہماری ہیڈ لائنز میں چل رہا ہے وہ ہے متعدد ڈاکٹرز کی ہلاکت اور متاثرین کی تعداد میں بھی اضافہ, جو طبی عملہ ہے ان کے. اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مختلف اسپتالوں میں کرونا وائرس کے انفیکٹڈ مریضوں کو لینے سے بھی انکار کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال حکومت کے پیش نظر ہے, حکومت کو اس کا علم ہے, کیونکہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں ایسے اطلاعات ہیں اور کچھ بڑے اسپتالوں سے ایسی رپورٹس موصول ہوئی ہیں. دیکھیں جی, اگر آپ کے پاس تو کوئی کنفرم اطلاع ہے کسی اسپیشل ہاسپٹل کی, کسی خاص شہر کی, تو وہ ضرور آپ شیئر کر سکتی ہیں. لیکن آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے ڈاکٹر مرزا صاحب کی طرف سے, نہیں میں ہاسپٹل فیسلٹی کی بات کروں, ڈاکٹر مرزا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جی ہمارے پاس انف فیسلٹیز ابھی اویلیبل ہیں, وینٹیلیٹرز ہوں, بیڈز ہوں, وہ اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اگین آن گراؤنڈ چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں. دوسری بات, جہاں تک بات کی آپ نے ڈاکٹرز کے انفیکٹ ہونے کی, عائشہ دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں گزرا. اگین جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایڈوانس جو ہائی ٹیک ممالک ہیں ان کے پاس ہم سے زیادہ اچھے پی پی ایز, جو پرسنل پروٹیکٹیو ان کے ایکوپمنٹ ہیں, آلات ہیں, وہ ہم سے بہت بہتر ہیں.
وہاں پہ بھی جو وائرس کا بالکل پھیلا ہے جو ہے اسپریڈ ہوا ہے, وہاں پہ بھی ڈاکٹرز, نرسنگ سٹاف, پیرامیڈکس کو افیکٹ کیا ہے. اموات ہو رہی ہیں, پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, اور ایک بھی جو انسانی جان کا ضیاع کسی بھی ملک کی حکومت کے لیے بالکل درد سر ہوتا ہے, اور حکومت کو اس کا جواب دینا بنتا ہے. بات کی انڈیا اور پاکستان کے کمپیریزن کی, 2 دن پہلے ہی نیو یارک ٹائم کے اندر ایک کمپریہنسو آرٹیکل چھپا ہے, اس میں جو انڈین لاک ڈاؤن ہے اور اس کا کمپیریزن پاکستانی جو مینجمنٹ ہے کرونا وائرس کے حوالے سے بڑا تفصیل سے لکھا گیا ہے. بقول ان کے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آج ایک جو بڑا انگریزی کا اخبار ہے اس کا جو بڑا ایک ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے, اس میں اس کے مطابق 876 ملین جو بچے ہیں ان کی اموات کا ڈر ہے بیکاز آف دا لاک ڈاؤن. دنیا کے اندر جو ماہرین, معاشی ماہرین ہیں یا بڑے بڑے ادارے ہیں جو اقتصادی صورتحال کے اوپر نظر رکھتے ہیں, وہ آج کل یہ اسٹڈیز کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس سے ہلاکتیں زیادہ ہوں گی یا یہ جو لاک ڈاؤن اس سے پہلے ہو چکا ہوا ہے اس کا امپیکٹ انسانی زندگی کے اوپر آئے گا. یہ بحث چلتی رہے گی جب تک کرونا وائرس ہے. اگین ہمیں جو اپنے حالات کے مطابق سامنے دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں. دوبارہ سے بات کہوں گا, یہ میں بات اکثر کرتا ہوں, کوئی بھی حکمران, چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹر ہو, چاہے وہ سلیکٹڈ ہو, الیکٹڈ ہو, وہ نہیں چاہے گا کہ انڈر ہز واچ اس کی حکومت کے دوران لوگوں کی جانیں ضائع ہوں. بالکل ان کا جواب دینا بنتا ہے. کسی بھی ہاسپٹل کے اندر ایک ڈاکٹر کی اگر جان جاتی ہے, ایک نرس کی جان جاتی ہے, تو بالکل ایک بہت بڑی اس کی وہ خبر بھی بنتی ہے, اور ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکر بھی ہوتا ہے اسٹیٹ کے لیے, لوگوں کے لیے. ہاں بالکل, یہ بار بار لوگوں کو بات بتانے کی ضرورت ہے. کرونا وائرس ایک حقیقت ہے, احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے. احتیاط کریں, احتیاط کریں. میڈیا کے حوالے سے ہم کمرشلز بھی چل رہی ہیں, ہم اپنے پروگرامز کے اندر بھی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں. پرسنل بھی جب لوگوں سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھیا کرونا ہے, کرونا کی وجہ سے ساری دنیا کی معیشت ڈوب گئی ہے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو گئے ہیں. کرونا اگر نہ ہوتا تو دنیا اس وقت جو ہے وہ ریسیشن کے اندر بدترین ریسیشن کی طرف نہ جاری ہوتی. اور یہ ایک حقیقت ہے. نفسیات بھی ہے خبر کہ انسان مسلسل کسی ایک خوف کا شکار نہیں رہ سکتا. پاکستان میں کہا گیا تھا کہ مئی کے پہلے 2 ہفتے اس حوالے سے تشویشناک ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جون کے پہلے 2 ہفتے میں ہمیں دیکھنے ہوں گے کرونا وائرس کے ٹرینڈز. یہ پراسرار وائرس ہے, اس کے حوالے سے اسٹریٹجی پر بھی ابھی تک اسرار کے ہی بادل ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, عید سے پہلے جو ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا اس نے سبھی کو افسردہ کر دیا. وزیر اعظم اسے بہت بڑا سانحہ قرار دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام فضائی حادثات کی رپورٹ پبلک کی جائیں گی, اور اس سے ایک بار پھر ایک امید بندھی ہے کہ شاید اس سے جو ہمارے مسائل ہیں ایویشن کے ان کا ازالہ ممکن ہو سکے. لیکن کیا ایاز صاحب کو بھی ایسی امید ہے؟ ایاز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں سول ایویشن حکام پر جو روایتی برہمی ظاہر کی گئی ہے وہ کافی ہے, اور رپورٹس پبلک کرنے سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے؟ دیکھیے, ہمارے سامنے سارے حقائق ہیں نہیں, کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, ہم وہ ٹیکنیکل جو معمولی چیزیں ان میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن جو بھی خبریں آئی ہیں میڈیا میں وہ کوئی تسلی بخش نہیں ہیں. جس کی قسم کی وہ چیزیں آئی ہیں, کیسے جہاز آیا, ایک تو یہ کہ پرانا جہاز پتہ نہیں کتنا تھا وہ لیز پہ وہ لیا ہوا تھا, کس طریقے سے پہلے لینڈنگ کی کوشش کی گئی یا نہیں کی گئی, پھر وہ سیکنڈ جو ٹرن اراؤنڈ رہا اس میں کیا ہمارے پاس نہیں, ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن ہمارے سول ایویشن کا حال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. آپ کسی ایکسپرٹ سے آپ بات کر لیں, ابھی ڈی جی نہیں, انفارمل آپ ایک گفتگو کر لیں تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ کچھ ٹھیک حالات ہمارے نہیں ہیں. ایئر لائن کا تو ویسے ہی اچھے حالات نہیں ہیں. جو ہماری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جو اسے ہم تباہ کرنے کی کوشش کر سکتے تھے, ہم نے بڑی کامیابی سے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. لیکن سول ایویشن کے بھی جو ہماری ایئرپورٹس کا حال ہے, جو یہ نیا ایئرپورٹ بنا ہے, اس کے بارے میں اگر آپ کہانیاں شروع کر دیں بیان کرنا تو وہ نہیں کرنے کی تجویز سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟
سر یہ کون سی آؤٹ سورس، یہ جب تک آپ کے ایکسپرٹس بیٹھ کے آپ وہ یہ ایسی چیزیں نہ کر سکیں تو ہم اس کا حتمی رائے ہم دے نہیں سکتے، اور میرا خیال ہے کہ انفیئر ہوگا کہ حتمی رائے دی جائے کہ آؤٹ سورس کیا جائے یا نہ کیا جائے. پر یہ سارے کے سارے سفید ہاتھی ہیں، لمبی لمبی، وہ ٹاپ ہیوی آرگنائزیشن جو کہتے ہیں، اوپر سے بھاری نیچے سے بھی بھاری ہیں. سول ایویشن اس میں آتا ہے، پی آئی اے بھی آتی ہے. نہ ہم پی آئی اے ریفارم کرنے کی ہمت ہم رکھتے ہیں، نہ ہم ریلویز ریفارم کرنے کی وہ جسارت کرتے ہیں، نہ ہم سٹیل ملز کا کچھ کر سکتے ہیں. بس ہم پھر بات کرتے رہتے ہیں کہ کرونا وائرس کا ایسے وہ ہوگا، فلانا ہوگا. خاور گمن اور میں وہ بریک میں بات کر رہے تھے، یہ جو لوکسٹ انویژن ٹڈی دل کا، یہ بہت خطرہ یہ پیش کر رہے اس ملک کو. تو ہم بس وہ ہے، لیکن ہمارے سول ایویشن کے حالات جو ہیں نہیں اچھے. اور یہ جو ہم جو کر دیتے ہیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ جو اموات ہوتی ہیں ہم وہ شہادت کا درجہ اسے دے کے اپنی وہ ذمہ داری سے بری، ذمہ نہیں جیسے ہوتا، کہتے ہیں ہاں جی وہ شہادت ہو گیا، وہ فلانا شہید ہو گیا، فلانا شہید ہو گیا. مطلب ہے کہ وہ اللہ کا کرنا تھا تو اس کا کچھ نہیں ہو، اور وہ شہید ہوتا ہے راہ حق میں، کہ یہ بھی راہ حق میں. پتہ نہیں ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے اور ہم کیوں ایسے کرتے ہیں. اور یہ ٹاپ موسٹ آدمی جو ہیں، یہ سی اے کے جو ہیڈ جو ہیں، انہوں نے بھی یہی رویہ اپنایا تھا اس کرائسس میں، اس کریش کے بعد. غیر حقیقی رسپانسز ہیں ہمارے. لیکن سلمان صاحب، تحقیقات کی بات یا صاحب کریں کہ ہمارے سامنے ہے نہیں کوئی ایسی رپورٹ جس پر ہم بات کریں. تحقیقات کے معیار پہ بھی تو سوال اٹھائے جا رہے ہیں. جو پائلٹس کی نمائندہ تنظیم ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو اور انٹرنیشنل جو پائلٹس ہیں آپ ان سے انویسٹیگیٹ کرائیں، بجائے یہ کہ جیسے پہلے یہاں تحقیقات کی گئیں ویسا ہی ہو سب کچھ. عائشہ، ذمہ داروں کے تعین کے حوالے سے جو غیر ذمہ داری ہے یہ ہماری قومی شناخت رہی ہے. اسی کی وجہ سے تو ہمارے ادارے یہاں پہنچے. ایک وقت میں ہم فخر کرتے تھے اپنی پی آئی اے پہ، اور اب جو صورتحال بنی ہے، دیکھیں پرائم منسٹر نے جو نوٹس لیا ہے اور انہوں نے اس بریفنگ کے دوران جو سول ایویشن والوں نے دی ہے اس پہ ان کے خاص سے برہمی کا اظہار کیا ہے. اس لیے کہ پائلٹ کے والد نے، کہ چیئرمین پی آئی اے خود ہی کہہ رہے ہیں، وہ دنیا سے جانے والے پہ ڈال رہے ہیں کہ جی اس کو تو سارے موقع دیے گئے، وہ کر سکتا تھا. کہ بات یہ کہ اگر آپ سیاسی تاریخ ان کی اٹھا کے دیکھیں تو 63 فضائی حادثے ہوئے، اور آج تک جو ذمہ داران کا تعین نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ جن دو اداروں کی بات کی جا رہی ہے، میں نے اپنے طور پہ یہ بات تو درست ہے کہ یہ تو ٹیکنیکل ماہرین بتائے گی یہ سارا کچھ کیا ہوا. اس لیے کہ یہ وہ جہاز تھا، اس نے 1:05 پہ یہ لاہور سے چلا، 2:45 پہ وہاں لینڈ کرنا تھا، 2:35 پہ یہ جہاز جو ہے اس نے زمین کو اپنی منزل کو چھوا، لیکن اس کے بعد یہ موت کے منہ میں چلا گیا. کہ وہاں پر لابیز ہیں، وہ لابیز ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں. اس لابیز کلچر نے ان دو اداروں کو تباہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے بالکل درست کہا کہ یہ صرف اس طیارے کی نہیں، کہ 22 جون کی انہوں نے کہا کہ 22 جون تک لائے تحقیقات. انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر بھی دیکھیں 2 پرائیویٹ ایئر لائن کمپنیز تھیں، ان کے جہازوں کے ساتھ بھی حادثات ہوئے کہ وہ بھی تو پاکستانی تھی، وہ جو کمپنیز وہ بھی پاکستانی تھی. یہ ایک لمبی تاریخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بر وقت ذمہ داران کا تعین کریں تو آج ہم اس نیچ پہ نہ کھڑے ہوں جس نیچ پہ آج پاکستان کھڑا ہے. 2017 میں سینٹ کی ذیلی کمیٹی بھی بنی تھی، اس نے پی آئی اے میں جتنی بھی خرابی ہیں 5 بڑی خرابیوں کی نشاندہی بھی کی تھی. یہ رپورٹس اب پبلک کرنے کی بات کی جا رہی ہے، فرق کیوں نہیں پڑتا رپورٹ سے؟ پبلک کر کے آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بتائیں؟ مطلب پبلک کر کے ٹی وی پہ بیٹھ کے رونا رو لیں گے، دیٹس آل. اصل تو ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے اس وقت 2 ایشوز ہیں آپ کے سامنے. ایک تو ہے انویسٹیگیشن کا. ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی شارپ ہو گئی ہے اس ملک کے اندر کہ کوئی بھی حکومت کام کرے کوئی نہ کوئی اس تنقید کی جاتی ہے. یہ پالپا کی جانب سے تنقید آئی ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلائیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہیں وہ کس طرح ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلایا جائے، آپ کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے. جو انٹرنیشنل ایکسپرٹ، وجہ یہ ہے کہ یہ آپس کی پارٹی بازیاں ہیں، اور پارٹی بازیوں نے ہی پی آئی اے کو تباہ کیا ہے. تو اس میں دیکھیں 2 انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. آپ کو پاکستان کی انویسٹیگیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ
کہ جو بھی کام ہوگا ہم نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی منفی بات نکالنی ہے، لیکن ایئر بس جو کمپنی ہے اس کی اپنی ریپوٹیشن ایٹ سٹیک ہے، اور ایئر بس والے بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ قصہ کیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل تھا، اگر ٹیکنیکل تھا کیا تھا، پائلٹ ایرر تھا یا دونوں فیکٹرز اس میں شامل تھے۔ اچھا، اب یہ بات ہے۔ دوسرا جو مسئلہ آپ کے ہاں جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کا ہماری ایئر ٹریفک سے یا کہنا چاہیے ایئرپورٹوں سے تعلق ہے، کہ دونوں، ایک تو ہماری سول ایوییشن والے ہیں، سول ایوییشن اتھارٹی ہے، دوسری ہے ہماری PIA، دونوں کی جو پرفارمنس ہے، جو مینجمنٹ ہے، اتنی پور ہے کہ بعض دفعہ افسوس، ٹھیک ہے واقفیت تعلقات کی بنا پہ تو ہر کام صحیح ہو جاتا ہے، اور لیکن میں انٹرنیشنل ٹریول کافی کرتا ہوں، مطلب پچھلے 6 مہینے سے تو کچھ نہیں، لیکن جو حال میں نے لاہور ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل ٹریول پہ دیکھا ہوا ہے، آپ دنیا میں امیجن نہیں کر سکتے کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ وہ حال ہو جو یہاں، اور میں نے اسلام آباد کی پرانی ایئرپورٹ پہ جو حال دیکھا ہوا ہے، نئی کا بھی ہمیں کوئی اتنا اندازہ نہیں ہے۔ آؤٹ سورس کرنے سے آپ کو لگتا ہے کہ فرق پڑے گا اگر UAE یا قطر کو؟ بھائی آؤٹ سورس آپ یعنی ہر مسئلے کا حل ہے آؤٹ سورس کر دو، کیا آپ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کو بھی آؤٹ سورس کر دیں گے؟ میرا خیال الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے ہمیں پاکستان کی ایڈمنسٹریشن جو ہے نا وہ بھی آؤٹ سورس کرنی پڑے گی، میرا خیال برطانیہ پھر تیار ہو جائے گا آؤٹ سورس لینے کے لیے، وہ دوبارہ واپس آنے کا سوچیں گے۔ دیکھیے اس میں یہ ہے، سمپل ہے جی، چاہے سول ایوییشن ہے چاہے PIA ہے، 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ہے پروفیشنلزم کمپیٹنس، دوسرا جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں ان کو اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ پروسیجرز جو ہیں فالو نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ایئرپورٹوں پہ جو وہاں حالات کیے ہوئے ہیں ان کو آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ لے جانا چاہیے۔ آپ یہاں سے دبئی جائیں، دنیا بدل جاتی ہے، جیسے آپ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ آتے ہیں ایک دم سے آپ زمین پہ دھڑام سے آ گرتے ہیں، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ ایئرپورٹ سے آتے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، آپ نے پاسپورٹ کراس کیا، ایک دم پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی آپ کو پورٹر چاہیے۔ پھر مسئلے کا حل کیا ہے یہ خاور سے ہی جان لیتے ہیں۔ خاور، ماضی میں جو انویسٹیگیشنز ہوئیں وہ پبلک نہیں کی گئیں، اب کی بار اگر گورنمنٹ پبلک کرے گی تو حل ممکن ہوگا آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ جی رپورٹ پبلک کرنے سے کیا فرق پڑے گا، اگر فرق نہ پڑتا ہوتا تو میرے خیال میں وہ جو اتنے زیادہ کمیشنز بنے تھے ان کی رپورٹیں پبلک ہو جاتی۔ رپورٹ پبلک ہونے سے فرق پڑتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ پبلک ہوئی ہے نا چینی شوگر کی، آپ بے شک آٹا کی، اور بے شک آپ کو 100 اعتراضات ہوں کہ اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے ملک کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک ہیجان پیدا ہوا ہے، لوگ ہلے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے، ایک تو اس سے بڑی بدقسمتی ریاست پاکستان کی اور بحیثیت پاکستانی شرمندگی سب سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ہفتہ ہونے کو ہے اور وہ جن کے پیارے گئے ان کو ہم ان کی جو ڈیڈ باڈیز ابھی تک نہیں دے پا رہے۔ ابھی جب میں پروگرام اس میں آیا اس وقت تک 97 باڈیز میں سے صرف 51 باڈیز کا DNA ہوگا، باقی سارے وہاں پہ باڈیز پڑی ہوئی ہیں۔ وجہ آپ کے پاس DNA کی فیسلٹی نہیں ہے، اس پہ بھی ہم نے دیکھا پنجاب اور سندھ کے درمیان جو بیان بازی شروع ہو گئی تھی۔ 2 کام کرنے والے ہیں۔ 7 دسمبر 2016 کو جو ATR کا حادثہ ہوا تھا جس میں وہ جنید جمشید بھی شہید ہوئے تھے، اور ایگزیکٹلی 2 سال سے اس جو ہے رپورٹ پڑی ہوئی ہے اس ایئر کریش کی، اور اس لیے نہیں وہ پبلک کی جا رہی کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کافی صاف شفاف طریقے سے لکھی گئی ہیں کہ اس PIA کے اندر کون کیا کر رہا ہے، کس نے کیا غدر مچایا ہوا ہے، پالپا کا کیا کردار ہے، آپ کے جو باقی اس کے اندر یہ یونین بازی ہے، اور PIA کا اوورال جو سٹرکچر ہے، جو ڈھانچہ ہے، جو پچھلے ہم نے ہمارے جمہوریت پسندوں نے اور اس سے پہلے فوجیوں نے جو بھی آیا اس سب نے اپنا اس نے ہاتھ بٹھایا، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ PIA گریٹ پیپل ٹو فلائی ود کا جو برا حشر کر دیا۔ رپورٹس پبلک ہونی چاہیے، ماضی کی نہیں کر سکتے، جو ریسنٹلی ہر حکومت نے آگے سیاسی بھرتیاں کی ہیں، PIA پہ لوڈ ڈالا ہے جس کی وجہ سے اس کی ساکھ خراب ہوئی ہے۔
سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ چیزیں پبلک ہونی چاہیے, لوگوں کے سامنے جو ہے شواہد آنے چاہیے. ظاہر بات ہے اتنی بڑی جو پرابلم ہے, بیماری ہے, کینسر ہے, اس کا حل آپ فوراً سے پہلے تو آپ کو ملے گا نہیں ہے. کم از کم ہمیں پتہ تو چلے گا نا کہ بیماری ہے کیا, لوگ کم از کم بات تو اس پہ کر سکیں گے. ٹھیک ہے خاور, لیکن یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں کہ باقاعدہ اس پر ٹیمز بیٹھتی ہیں, رپورٹ تیار کی جاتی ہے, لیکن کوئی حل نہیں نکلتا. اور پی آئی اے کا عملہ بھی اس پہ کچھ بھی سیکھنے سے قاصر ہے. ابھی 5,000 پاؤنڈ جرمانہ ایک طرف مانچسٹر ایئرپورٹ پر ہوا کیونکہ آپ نے کیبن کرو زیادہ تعداد سے لے کر گئے, اور دوسری طرف آپ کو 50,000 درہم جرمانہ ادھر بھی بھرنا پڑا. یہ ہے پی آئی اے کا حال کہ وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے پاس 2 منٹس باقی ہیں, اس میں ایاز صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ان رپورٹ سے اصلاح احوال کا ایک لفظ ہوتا ہے, وہ ممکن ہو پائے گی ایاز صاحب؟ بالکل نہیں ہوگی. اس میں پی آئی اے یا سول ایویشن کا کیا قصور ہے؟ گورنمنٹ ان کو ریفارم کر نہیں سکتی. پی آئی اے کے پرابلمز جو ہیں, جیسے آپ نے وہ شروع کیا تھا بیان کرنا, وہ سب کو پتہ ہے, پر کبھی کچھ کرتا ہے تو اس پی آئی اے کا فالٹ نہیں ہے, گورنمنٹس کا ہے جو مشکل فیصلے کرنے سے گریز کرتی ہے, پرہیز کرتی ہے کہ نہیں وہاں ہاتھ نہیں ڈالنا. ڈنگ ٹپاؤ وقت ٹپاؤ, یہ نیشنل ایٹیٹیوڈ بن چکا ہے. لیکن یہ بڑی بات ہوگی اگر ذمہ داران کا اگر تعین ہو گیا نا ایک دفعہ, تو ان اداروں کی ساکھ کا سوال ہے, اور ان اداروں کے اندر سے یہ تحریک ہونی چاہیے کہ ذمہ داران کا تعین ہونا چاہیے. پروفیسر صاحب, میرا خیال ہے کہ ان اداروں میں تقریریں تو ہوتی ہیں, لیکن ان کے ریفارم ہونے کا کوئی ہمیں امکان جو ہے وہ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ان کے اداروں میں پروفیشنلزم کمپرومائز ہو کے سٹیکس اتنے زیادہ ہیں کہ ہر چیز سیاست کی بنیاد پہ رپورٹ آ جائے, پھر آپ دیکھیں گا اس پہ کتنی کنٹروورسی شروع ہوتی ہے. اس کی جڑ بھی سیاست دانی ہے, پھر سیاست ہے. نہیں, یہی تو اس کا رونا ہے کہ جو ہمارے ادارے جو ہیں وہ سیاست کا کچھ اس طرح شکار ہو گئے ہیں, پارٹی بازی کا کچھ اس طرح شکار ہو گئے کہ وہ کام کوئی نہیں کریں گے, وہ اپنے مفادات کے حوالے سے ہے. آپ دیکھیں گا مفادات کی ایک بہت بڑی جنگ آئے گی جب یہ رپورٹ جو ہے وہ باہر آئے گی. رپورٹ جب باہر آئے گی تو نئی جنگ. اچھا, 2 سال عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو گئے ہیں, اور بالکل 200% ٹھیک بات کیا ایاز صاحب نے. پاکستان سٹیل مل کا آپ نے کیا کیا, وہاں پہ آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بٹھا کے تنخواہیں دے رہے ہیں, ان کو پینشن دے رہے ہیں. ملک کے اندر آپ کو سریے کی بہت اشد ضرورت ہے, اور آپ کی سب سے بڑی جو مل ہے وہ بالکل ناکارہ پڑی ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ مسائل کا سب کو علم ہے, فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا, فیصلہ حکومت کو کرنا پڑے گا. اگر رپورٹ سامنے آتی ہے, ناظرین پروگرام کے حوالے سے آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.